बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बयानुल कुरान के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हैं। आज इंशाअल्लाह कुरान करीम के 24वें पारे के मज़ामीन का चीदा चीदा मकामात से ज़िक्र करेंगे। 24वें पारे का आगाज़ उन लोगों के तज़किरे से हो रहा है जो अल्लाह ताला की आयात को झुटलाते हैं और सच के आ जाने के बाद उसे कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला उनको ज़ालिम करार दे रहे हैं। फरमाया फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाह व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ इज़ जाअहू। कौन बड़ा ज़ालिम होगा उस शख्स से जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, ऐसी बात जो अल्लाह ताला ने नहीं कही उसने अल्लाह की तरफ ऐसी कोई बात मंसूब कर दी। और इसी तरह सच के आ जाने के बाद जिसने उसे झुटलाया उससे बड़ा ज़ालिम भी कौन होगा। गोया नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की ज़ात करीमा के बारे में अल्लाह ताला इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ज़ात आली की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब नहीं करते जो अल्लाह ताला की तरफ से बतौर वही उनकी तरफ नाजिल ना हुई हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमा दिया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और इसके बरक्स वो शख्स जो सच्ची बात लेकर आया और उसकी तस्दीक की, यकीनन यही लोग तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करने वाले हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात सच लेकर आए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अव्वलीन मरहले में उस सच की तस्दीक की और क़यामत तक आने वाले तमाम उस सच की तस्दीक करने वाले, ये आय मुबारका उनके लिए खुशखबरी है। यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस एक दूसरे की तरफ मुंतकिल किए जाते हैं, उनमें हर ऐसी बात कि जो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब की गई हो या नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की ज़ात करीमा की तरफ मंसूब की गई हो, उसे आगे भेजने से पहले उसकी तहक़ीक़ कर ली जाए कि क्या वाक़अतन ये अल्लाह ताला का फ़रमान है और कि क्या ये वाक़अतन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के इरशाद गिरामी है या नहीं। अगर खुदा न खास्ता हमने कोई ऐसी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी जो आपने नहीं फरमाई, तो आपने फरमाया कि फ़ल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहा है। चूँकि एक आम आदमी की तरफ कोई बात मंसूब करना इसकी और हैसियत है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की तरफ बात मंसूब करना ये बहुत बड़ी बात है जिसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला इसी रुकू में इरशाद फरमा रहे हैं, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है उसकी मुश्किलात हल करने, उसके मसाइब दूर करने और उसकी दुआओं को कबूल करने के लिए? क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? वयुख़व्विफ़ूनक बिल्लज़ीना मिन दूनिही, लोग डराते रहते हैं तुम्हें उनसे जो अल्लाह के सिवा हैं, अल्लाह ताला के सिवा जिनको उन्होंने अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान रखा है, उनसे डराते रहते हैं। इनको बताइए, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? यकीनन काफ़ी है। जिसने पैदा किया है वही इसकी मुश्किलात हल करने और इसके मसाइब दूर करने पर पूरी कुदरत रखता है, और मावराए असबाब इसकी मदद करने पर भी पूरी तरह कादिर है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, बहुत खालिस तौहीद बयान फरमा रहे हैं, ए हबीब आप इनसे पूछिए, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान व ज़मीन को किसने पैदा किया है? लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो कह तो देते हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन आप इनसे पूछें, कुल ए हबीब आप इनसे फरमाइए, अफ़राअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, क्या ख्याल है तुम्हारा उनके बारे में कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? इन अरादनी अल्लाह बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रिही, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो क्या ये उस नुकसान से मुझे बचा लेंगे?
او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتہ، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ سارے مل کر اس مہربانی کو روک سکیں گے؟ یقیناً نہیں روک سکتے۔ دنیا بھر کے تمام عاملین الٹے لٹک جائیں، جادوگر الٹے لٹک جائیں، اللہ اگر کوئی مہربانی کسی پر فرمانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی مہربانی کو نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس پر کوئی نقصان کا فیصلہ ہے تو اس نقصان کو وہ سارے مل کر دور نہیں کر سکتے۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ معزز ناظرین، کس قدر واضح احکام ہے اور کس قدر واضح تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم اس تعلیم کو پیش نظر رکھیں گے تو بہت سی خرابیاں جو معاشرے میں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں یقیناً ہم ان سے بچ جائیں گے، اور بہت سے جھگڑے جو اس سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ فلاں نے میرا کام باندھ دیا ہے، فلاں نے ہمارا رشتہ باندھ دیا ہے، اس عذاب سے بھی ہم یقیناً ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکل سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے لیے یہ کتاب سچائی کے ساتھ ہم نے ہی آپ پر نازل کی ہے۔ حق پر مبنی، سچ پر مبنی کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے وہ ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اب اگر کوئی بھٹکتا ہے تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور یقیناً آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری اے حبیب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے حق ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو یہ بات بتا دیجئے کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں زمین کے اندر جو کچھ ہے بالفرض یہ سارے کا سارا بطور فدیہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دے کر خود کو عذاب سے بچانا چاہیں تو یقیناً نہیں بچ سکیں گے، چونکہ انہوں نے وہ وقت ضائع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر عمل کرنے کے لیے دیا تھا۔ آج اس طرح کا کوئی فدیہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ انسانی مزاج کا معزز ناظرین دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے، التجائیں کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو رحم کر دے، میں اب آئندہ تیرا فرما بردار بن کے رہوں گا۔ ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میرے علم اور نالج کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میرے ایکسپیرینس اور میرے تجربے کی وجہ سے ملا ہے۔ بل ہی فتنۃ، اس نادان کو یہ سمجھ نہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ڈالی ہے۔ اولم یعلموا، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں اور وہ اپنی حکمتوں سے خوب آگاہ ہے۔ معزز ناظرین، تیسرے رکوع کا آغاز جن آیات سے ہو رہا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم بار بار ان آیات کو پڑھیں، کاش ہم ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے پیارے آپ اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری نافرمانی کی اور گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الذنوب پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے اور ذنوب جمع ہے، تمام گناہ، لیکن آگے جمیعاً لا کر پھر اس کی تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقینی بات ہے ہم حقوق العباد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ معاف کریں گے تو پھر معاف ہوں گے،
لیکن اللہ اس پر پوری طرح سے قادر ہے کہ جن کے حق ہیں ان کو اپنے خزانوں میں سے دے کر بندے کو معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹو اپنے رب کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ مِن قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اس کی سزا کا کوڑا تم پر برسنے لگ جائے اور پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد نہیں مل سکے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف قرآن کریم کی صورت میں، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تم سمجھ نہ پاؤ کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ افسوس مجھے اپنی کوتاہیوں پر جو میں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جتنی مجھ سے کوتاہیاں ہوتی رہیں، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا کہ جناب یہ دیکھیے جی یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، ان کا میں مذاق اڑاتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ تم اس وقت کہو کہ کاش کہ میں ہدایت مجھے نصیب ہوتی اور میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا یہ کہے عذاب کو دیکھنے کے بعد کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے، میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، اب اچھا معیار اچھا اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں اور معیاری کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن یقیناً وہاں سے کوئی واپس نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ بلا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو بڑا ناشکرہ انسان تھا، کفار میں سے تھا، اب تجھے واپس کوئی نہیں جانے دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک اہم بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کی ہر بات اہم ہے۔ اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا نگران بھی یقیناً وہی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ آسمان و زمین کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، دو جگہ اللہ نے فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ یہاں لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی ہمارے پاس ہیں، یہ بات بھی اللہ نے قرآن کریم میں دو جگہ ارشاد فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے شرک کی مذمت بیان کروا رہے ہیں۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ میری طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی، اے حبیب جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اور وحی کیا کی گئی؟ ذرا غور کیجیے الفاظ پر۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے وحی کے مخاطب، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، قیامت تک آنے والے تمام انسان اس کے مخاطب ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اگر بالفرض تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے کے سارے عمل مٹ جائیں گے، تیرے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بڑا خسارہ پانے والوں میں سے یقیناً ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت کر، اللہ ہی کو اپنا معبود مان، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ حق تھا اللہ کی قدر پہچاننے کا۔ اور اللہ تعالیٰ
اس بات کی مذمت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ 2 مرتبہ سور کے پھونکنے کا تذکرہ فرمایا، اور وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء بھی اور شہداء بھی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور جو کام، ہر عمل جو انسان بجا لایا، یعنی ہر جان جو اعمال بھی بجا لائی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے۔ کفار کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ فرمائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ان پر جہنم کے دروازے کھلیں گے تو جہنم کے محافظ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر تمہیں سناتے تھے، اور تمہیں آج کے دن کی پیشی کے بارے میں تمہیں ڈراتے نہیں رہے تھے؟ قالوا بلا، سارے مجرم کہیں گے ہاں، کوئی شک نہیں۔ ولیکن حقت کلمۃ ربی علی الکافرین، بالکل آئے تھے، بالکل آئے تھے، لیکن آج اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کفار پر سچ ثابت ہو گیا ہے۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جنت کی طرف جب بلایا جائے گا تو ففتحت ابوابها، دروازے جنت کے جب کھلیں گے تو جنت کے منتظمین ان کو سلام علیکم، ان کو سلام کریں گے، طبتم، بڑے اچھے رہے ہو تم، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بشارت ہے معزز ناظرین ہمارے لیے، بالکل آغاز میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو بڑا زبردست ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، ہاں جب نافرمانی پر کو ڈٹ جائے گا تو اس کو سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی الطول، بڑا صاحب فضل ہے، بڑا صاحب کرم ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف یقیناً پلٹ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ تعالیٰ کی آیات میں کچھ لوگ جو جھگڑتے ہیں وہ یقیناً کفر کر رہے ہیں، ان کی ملکوں میں چلت پھرت اور ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت یہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس سے پہلے قوم نوح، قوم نوح اور بہت سارے اور گروہ اور وہ گزرے ہیں۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر امت اپنے رسول پر جھپٹی، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ انہیں گرفتار کریں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھوٹے دلائل کے ساتھ ان سے جھگڑتے رہے تاکہ ان کو نیچا دکھائیں، لیکن بالآخر فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، میں نے انہیں پکڑا اور پھر تم دیکھ لو کہ میری سزا کیسے ان پر لاگو ہوئی ہے۔ اور معزز ناظرین، اب جو میں آیات پڑھ رہا ہوں یہ سورہ مومن کے پہلے رکوع کی ہی آیات ہیں، یہ آیت نمبر 7 اور 8۔ میں درخواست کروں گا یہ بشارتیں جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں ذرا ان کو غور سے سنیے، اور کاش اس کو ہم بار بار پڑھیں اور اس پر دھیان دیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو تکریم عرش کے لیے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا،
اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان والوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا کا بھی تذکرہ فرما دیا، ربنا وسعت کل شیء علما، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار اللہ اکبر، تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے اور تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاغفر للذین تابوا، اے پروردگار تو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیری راہ پر چلے ہیں تو ان کو بھی معاف کر دے، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے انہیں بچانا، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اپنے کرم سے ان کو ان میں داخل کرنا۔ اللہ اکبر۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اے پروردگار جو ان کے والدین اور بیویاں اور اولاد جو صالح ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرنا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ تو انہیں ہر طرح کی تکلیفوں سے بچائے رکھنا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جس کو تو نے اس دن برے انجام سے بچا لیا یقیناً تو نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ کیا خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ان کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں، یہ یقیناً ان دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِن یُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر ان کے ساتھ شریک کسی کو بنایا جاتا ہے تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ لیکن فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت کو اور اپنی طاعت کو۔ اور دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یومہم بارزون، سب لوگ بالکل اوپن ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کسی کی کوئی بات اس دن چھپی نہیں رہے گی، ہر ایک الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ہر جان کو اس جو کچھ وہ کر کے لایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم الیوم، آج کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس ذات کی جانب سے یہ سارے اعلان ہو رہے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینے میں جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ بات کو واضح فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر آپ تذکرہ پڑھیں گے اور سنیں گے، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور فرعون یہ کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، ولیدعو ربہ، اور اپنے رب کو بھی بلا کے دیکھ لے ساتھ، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے۔ معلوم ہوا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جب بھی تشریف لاتے رہے وہ وحی پر مبنی طرز حیات لے کر آئے، اور فرعون اپنے طرز حیات کو جو انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کو آئیڈیل طرز حیات کہتا تھا، اور اس کو خدشہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام قوم کے سامنے جو نقطہ نظر پیش کریں گے، جو لاہ عمل پیش کریں گے، جو دستور حیات پیش کریں گے، وہ ہمارے اس طرز حیات کو چینج کر دے گا۔ کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا، اور نہ صرف یہ کہ ناکام کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا۔ وقال فرعون، اللہ تعالیٰ فرعون کی ایک اور بات نقل کر رہے ہیں، یا حامان ابن لی صرحن، اور کہنے لگا کہ اے حامان جو اس کا وزیر تعمیرات تھا، اونچا سا محل میرے لیے بناؤ،
لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کا پتہ کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وانی لاظنہ کاذبا، کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کے لیے اس کے کام ہم نے خوشنما بنا دیے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے وہ رک گیا، روک دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرعون کی چال بازیاں سوائے تباہی کے اس کے کوئی کام نہیں آئیں۔ لیکن جو ایک صاحب ایمان تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، دیکھو یہ دنیا کی زندگی عارضی فائدے کی محدود زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ دار القرار، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کی تقریر چل رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو برے عمل کرے گا اس کا برا بدلہ اسے دیا جائے گا، لیکن جو اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے نعوذ باللہ آگ کی طرف بلاتے ہو، مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، جبکہ میں تمہیں بخشنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمائی۔ پھر برزخی عذاب قبر کا ذکر فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے جو حکم دیا، فاصبر، آپ کفار کی طرف سے جو ناروا رویے ہیں ان پر صبر کرتے رہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینے میں اصل میں گھمنڈ ہے، فاستعذ باللہ، آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے رہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قال ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سیدخلون جہنم داخلین، وہ یقیناً ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ ان سے بار بار مانگو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم کی بات پر کان نہیں دھرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور کہتے ہیں کہ اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں، تردید فرما رہے ہیں۔ قوم عاد کا اور قوم سمود کا تذکرہ کہ کس طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے ان کے ساتھ بات کی۔ قوم عاد کہنے لگی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا اور طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، هو اشد منہم قوہ، وہ زیادہ ہے ان سے طاقت میں۔ چنانچہ پھر ہم نے ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی اور اپنی جو اپنا کوڑا ہے سزا کا ان پر جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی جو کھالیں ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی اور اپنی کھالوں سے اور اعضاء سے یہ کہیں گے، لما شہدتم علینا، تو ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ یہ جواب میں کہیں گے، اعضاء کہیں گے کہ آج ہمیں اس ذات نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی بخشی ہے۔ کفار کا وہ قرآن کریم کے خلاف جو مہم انہوں نے مکہ مکرمہ میں چلائی تھی کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کی بات کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خلل ڈالو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ بات کفار نے اس وقت کہی تھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاں گھر کے باہر چھوٹی سی جگہ بنائی گئی عبادت گاہ مسجد میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور بچے ان کے آگے سنتے تھے، عورتیں سنتی تھیں، متاثر ہوتی تھی۔ انہوں نے قرآن کی آواز کو روکنا چاہا، اس لیے کہ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے،
آج کا عالم کفر بھی قرآن کی آواز کو روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ان غلط لیڈروں کی قیادت کو قبول کیا، جن لیڈروں نے ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کافر یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے پروردگار ہمیں دکھا وہ لیڈر، دونوں گروہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں حق سے روکا۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ایمان جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ہم ان پر فرشتے اتاریں گے، فرشتے ان پر اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر معزز ناظرین، ایک بڑی خوبصورت بات جو معاشرتی زندگی میں ہمارے کام کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کھل کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، مسلمان ہونا اس پر معذرت نہ کیجئے، مسلمانوں کے عمل یقیناً ہمیں شرمندگی کا ہمارے لیے باعث بنتے ہیں، لیکن اسلام بہرحال یقیناً ایک ایسا دین ہے کہ جو ہمارے لیے ہر طرح سے قابل عمل ہے، اور الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس سے بہتر سلوک کے ساتھ اس کو جواب دو، فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اس کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ جگری دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ایک تعلیم ہے کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے جو دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مظاہر قدرت کو سجدہ نہیں کرنا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے۔ مظاہر قدرت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بوڑ کے درخت کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو پوج رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم میری تخلیقی قدرت کے شاہکار ہو، تمہیں ان مظاہر قدرت کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو نہ چاند کو نہ سورج کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس کو کرو سجدہ اس کو کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات عالی تمہارے خالق ہے، اسی کو یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ کتاب و عزیز بھی ہے، یعنی عزیز کی کتاب بھی ہے، اور یہ ایڈجیکٹو فقرہ ہے، کتاب عزیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو باطل اس کے سامنے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ بڑی حکمت والی ذات، قابل تعریف ذات کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب میں باطل شامل نہیں ہوگا، یہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، اپنی تعلیمات اور اپنی ہدایات کے حوالے سے بالکل محفوظ کتاب ہے الحمدللہ۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی 24ویں پارے کی جو آخری آیت ہے وہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص اچھے عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کو ہوگا یقیناً۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے
اپنے لیے خود ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اچھے کریں گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، برا کریں گے تو برا نتیجہ نکلے گا۔ جو گندم بوئے گا وہ گندم کاٹے گا، اور جو جو بوئے گا وہ جو کاٹے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہم کاٹیں گے، جو ہم کر رہے ہیں اسی کا ہمیں صلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ کل 25ویں پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔